बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है। इसमें तफसील से आपके सामने कुछ मामलात रखने हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में एक बात साबित होगी कि अब जहां भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में अवाम का फैसला एक ही होगा और वो होगा इमरान खान। ये ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। आज के हालात में अगर आप इस कामयाबी को देखें तो अब ये बर्दाश्त से बाहर है कंपनी की और इस्टेब्लिशमेंट तमाम लोगों की। नतीजा क्या निकला? उस्मान डार फौरन गिरफ्तार। हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाए सदाकत अब्बासी की या इसकी। अजियतें उस्मान डार उसका ख़ानदान सह चुका है बड़ी। कराची से उसको उठाया गया, वालदा की इसकी वीडियो भी आई कि कोई मुकदमा है तो अदालत में पेश करें। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं। आपको याद होगा इनकी फैक्ट्री, इनके घर, इसके ख़ानदान पर इसकी वालदा की वीडियो आई। ये गिलगित बल्तिस्तान की जीत का इतनी जल्दी हजम नहीं होगा, इसीलिए उसके फ़ौरन बाद ख़ास तौर पर जो खालिद खुर्शीद ने तहरीक इंसाफ का झंडा उठा दिया, वज़ीर आला ने, तो अब एक तरफ पूरी रियासत इंतज़ामात, खौफ व हरास, और एक तरफ मामलात हैं पाकिस्तान के इमरान खान के इंटरनेशनल मामलात से जुड़ गए हैं। अब ये जो इंटरनेशनल हालात हैं इनमें सिर्फ पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की रियासत और सियासत दोनों, इमरान खान इसमें एक तकोन की तरह शामिल है। गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं आपके सामने इस्टेब्लिशमेंट समेत, सियासतदानों समेत पाकिस्तान को हर सूरत में बचाने वाले लोगों के सामने ये जो खेल खेला जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताकतवर हलकों में लोग, जो समझदार लोग हैं, इस मामले को समझेंगे। ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने पूरी सियासत खित्ते की बदल के रख दी, पूरा नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान और चीन, अब समझ उन्हें नहीं आ रही कि इसका जवाब क्या दें। खरबों की इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ डूबने का खतरा, और वो भी एक झटके में। अमेरिका, बरतानिया, अरब अमारात, सऊदी अरब, रूस और तुर्की ये बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। और जो मुआहदे हुए हैं वो आप अगर देखें तो टैक्स फ्री मुआहदे, 2 लाख हिंदुस्तानियों के सऊदीया में नौकरी, और तुर्की भारत को जदीद ड्रोन बेचने का मुआहदा, सबसे दुनिया का बड़ा सफारतखाना बनाने का मुआहदा, और जो CPEC की अहमियत दुनिया के सामने थी वो अब ख़त्म हो रही है। चीन को खुलकर सामने आएगा। ये G20 में ना चीन गया ना रूस गया, हालांकि इन दोनों ममालिक को बानी ममालिक, फाउंडर्स कहते हैं G20 के। चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका के बरक्स ब्रिक्स एक बना चुका है इत्तेहाद, और पावर के अतबार से वो G7 के ममालिक से ताकतवर है। उनके साथ 45 मुल्क शामिल हैं, ममालिक। अब अमरीकी सफ़ीर यहाँ, आपको पता है 20वें ग्रेड का अफसर जिस तरह उनके CPEC को उड़ा रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तरबियत याफ्ता दहशतगर्द उन्होंने शामिल किए। ये मामला सिर्फ CPEC और खारजा पॉलिसी का है, और ये जुड़ा हुआ है इमरान खान के रजीम चेंज से। अब चीन के पास एक ही रास्ता है कि वो गिलगित में जो जीत हुई है उससे उन्हें नज़र भी आ गया कि अवाम की मदद से ये आगे नहीं जा सकते, और इसलिए उन्हें इमरान खान चाहिए। अवाम कह रही है, हुकूमत अमेरिका की गोद में है। चीन के साथ जो आपको पता है मफादात को बचाने वाला, खड़ा होने वाला, उनकी खरबों की इन्वेस्टमेंट बचाने वाला पाकिस्तान में अब एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। और ये बड़ी अहम बात है। मैं आपको उसकी बाकायदा सबूत और दलील से कहता हूँ। मैं इमरान खान की मोहब्बत में ऐसी बात नहीं करूँगा। चीन की मजबूरी है, हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे खित्ते के हालात एकदम। ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये पूरा रजीम ये शिफ्ट हुआ है, पेंडुलम। आप एक नक्शा मेरे साथ यहाँ चल रहा होगा या इस तरफ गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। ये जो पाकिस्तान का CPEC है ये काशगर से शुरू होकर ग्वादर तक जाता है। अब इसमें आप देखें क्या आता है, गिलगित बल्तिस्तान, श्रीनगर, इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा इस्माइल खान, और फिर ये रास्ता होते होते कोयटा, बलूचिस्तान तक। तो गिलगित से बलूचिस्तान तक का ये सारा रास्ता आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र में। अब जो चित्राल में मामला चल रहा है, बड़ा ख़तरनाक मामला, उसकी आपको पता मालूमात ज़्यादा बाहर भी नहीं आ रही। और गिलगित में जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो आप जानते हैं, बलूचिस्तान आपके सामने है। इसलिए ये या तो एक रेत पे बना हुआ एक बहुत बड़ा किला साबित होगा CPEC, या स्टील कंक्रीट का बना वो महफूज रास्ता। ये जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, अंधेरे हैं सियासी एतबार से भी, इन्हें इसमें से निकालने के लिए गिलगित में अब जो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, वो चाहे बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के चारों सूबों में हो, कोई भी हो, अब ये साबित है कि ये रास्ता इमरान खान के पास कैदी नंबर 804 के बैरक से होता हुआ बजाएगा। जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं। उन्होंने अपना फैसला दिया। इलेक्शन ये बहुत अहम था। CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये चीन का एक बहुत बड़ा जुआ भी था। ये मगरबी रास्ते से आपको पता है अरब ममालिक के तेल, और उसके साथ अफ्रीका के उन ममालिक में जो मादनी ज़खायर से माला माल है। तो एक तरफ चीन तवानाई तेल के मंसूबों के साथ जोड़ रहा था, दूसरी तरफ अफ्रीका के मादनी ज़खायर के साथ जोड़ रहा था, और पाकिस्तान को उसके बदले में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, तरक्की, मईशत ये मिल रहा था, एक बड़ा संगे मील
پاکستان کے پاس. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے چین کی پوری کوشش تھی کہ یہ راستہ جو تھا ہندوستان کے ارد گرد سے گزار کے اسے اسٹریٹجکلی اہمیت کا راستہ بنائیں تاکہ انہیں مستقبل میں کوئی خطرہ نہ ہو. پاکستان اسی لیے چنا گیا آپ کو پتہ ہے قدرتی طور پر ہندوستان کے ساتھ روایتی دشمنی اور چین کے ساتھ روایتی دوستی, تو یہ ان کا بڑا نیچرل قسم کا جو ہے اتحاد بن گیا. لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ان دونوں ممالک کو درپیش تھا اور ہے وہ تھا کرپشن. اس منصوبے کی جو لاگت بڑھتی گئی 47 ارب سے شروع ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو مزید قرضوں کے بوجھ میں دبا گئی. دوسری طرف چین کے لیے معاملہ لمبا ہوتا گیا. اب چین کشمیر سے گزر کر آپ کو پتہ ہے بلوچستان تک جا رہا ہے, ہندوستان والی سائیڈ والا کشمیر بھی ہے اس میں, اور دونوں ممالک میں آپ نے اس سے پہلے انہوں نے روس کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی ایک وقت میں, لیکن معاملہ بڑھ نہ سکا. اب دیکھیں اگر آپ اکنامیکل حساب سے دیکھیں تو گوادر فوجی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے, اور چین نے وہاں پاکستان کو 8 سب میرین بھی دی تھی تاکہ ان کی نیوی مضبوط ہو. تو اس معاملے کو فوجی اہمیت سے آپ بھول نہیں سکتے, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور اسے 3 براعظم جوڑ رہے تھے, ملک نہیں براعظم. اب جو G20 کانفرنس ہوئی جس میں سعودی عرب کا ہندوستان, یورپی یونین, عرب امارات کے سامنے آنے کے بعد یہ معاملات اب اچانک دوسرے رخ پہ چلے گئے. ایک طرف بھارت اور سعودی عرب دفاعی تعلقات بنا رہے ہیں. سعودی فوج کے آپ کو پتہ ہے سربراہ کو ہندوستان کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر میں دورہ کرایا, وہاں جان بوجھ کر بنگلہ دیش کی وہ جو شکست والی تصویر کے سامنے کھڑا کر کے میڈل دلوائے گئے. اسی لیے اب محمد بن سلمان جو ہے ان کی اگر آپ دیکھیں نا جتنی بھی میں نے ان کی ساری ریسرچ, اس میں عمران خان کے خلاف سازش میں وہ شامل نہیں ہے. انہوں نے بلکہ بتایا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں, سعودی عرب کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کی عوام جو ہے 80% اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. اسی لیے محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ بھی نہیں کر رہا, بڑا اس کو انہوں نے کہا. اب عرب امارات کی اگر بات کریں تو وہ بھی عملی طور پر پاکستان کی فی الحال مخالفت نہیں ہے ان کی, لیکن عرب دنیا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایٹمی اثاثوں پر ان کی نظر ضرور ہے, یہ ان کا حق ہے, ان کے پاس پیسہ موجود ہے, اگر وہ اپنے دفاع پر لگائیں تو ان کی مرضی, کوئی بیچنا چاہے تو اس کی مرضی. لیکن یہ چاہتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ عوام عمران خان کی قیادت میں یہ بازی پلٹ سکتی ہے. یہ سارے بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے لمبے عرصے کی گیم کھیلنی, یہ اپنا سرمایہ نہیں ڈبونا چاہتے. اب اس پوری صورتحال کو چین دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں مصر میں جب جنرل سیسی نے وہاں واحد منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا تو 2 وجوہات, ایک اسلامی رجحان اس کو کہتے ہیں, دوسرا اس کی آزاد خارجہ پالیسی. جب مرسی کو گرفتار کیا گیا تو سعودی عرب نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہنے پر ریالوں کی بارش کر دی تھی ان پہ, اور وقتی طور پر مصر کو بڑا فائدہ ہوا. لیکن مرسی کے جانے کے بعد جنرل عبد الفتاح سیسی نے مصر کو اسرائیل, امریکہ, عربوں کے قدموں میں گرا کے چھوٹی سی معمولی سی ایک ریاستی بنا دی. معیشت تو ویسے برباد ہوگی. اب عمران خان بھی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اور اس خارجہ پالیسی آزاد جس میں آپ کا فائدہ, ملک کا فائدہ, اور یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ چین سے جڑنے میں تھا. امریکہ نے ہر صورت میں چین کو کمزور کرنا ہے, روس کو کمزور کرنا ہے تاکہ اس کا جو ورلڈ آرڈر دنیا پہ وہ چلتا رہے. اب مغربی پاکستان کے لوگوں کو غلام بنانا ضروری ہے. اب یہ کام دیکھیں وہ ایران میں نہیں کر سکے, اسی طرح ہندوستان میں بھی نہیں کر سکے, اسی لیے یہ کام پاکستان میں انہوں نے چنا, اور یہاں پر یہ معاملہ اچانک مختلف ہو جو ان سب کی توقعات سے برعکس تھا. انہیں اندازہ ہے کہ عمران خان جو 80% عوام اس کے ساتھ ہے. اب اس سے آپ دیکھ لیں وزارت خارجہ 2 دن کوشش کرتی رہی محمد بن سلمان آئے, لیکن انہوں نے پہلے گراؤنڈ ریڈ کر لیا, وہ نہیں آئے. اب $25 ارب کی سرمایہ کاری کرنا کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں وہ جا کے لگائیں جہاں پہ حالات آپ کے سامنے ہو. کہ آج اگر یہ دیکھیں اپنی ضد انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان کا حقیقی معنوں میں سوچیں تو اس وقت سرمایہ کار بھی جہاں پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں, اسی طرح چین, سعودی عرب بھی دیکھ رہے ہیں. اب ان کے $67 ارب لگے ہوئے ہیں. یہ جو روٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا گلگت بلتستان سے شروع ہو کے بلوچستان تک ختم ہو رہا ہے, دونوں علاقوں میں آپ جگہوں میں دیکھیں پورا امن و امان کی صورتحال کیوں تباہ و برباد کی گئی. اسی لیے چین نے تو خیر اپنا ہوم ورک کیا, متبادل روٹ پر کام کر رہے ہیں جو براہ راست تاجکستان, افغانستان اور ایران سے سمندر سے ملاتا ہے. آپ جیو اسٹریٹجک پہلو پہ اس کو بیٹھ کے اگر اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ لانگ ٹرم منصوبے میں افغانستان کو ایک بڑا اہم ملک بنانا چاہتے ہیں, اور چین جانتا ہے کہ جہاں بھی امریکہ جاتا ہے وہاں فساد ہو جاتا ہے. افغانستان اور پاکستان دونوں میں فساد ان کے حق میں. اب ان کی سیکرٹ ایجنسیاں ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو, موساد ہو, یہ کس طرح کام کرتی ہیں پروفیشنل انداز میں. ان کی آپ کو کوئی پریس کانفرنس, مشہوری, گانا, ترانہ, ڈرامہ نظر نہیں آئے گا. یہ بڑے خاموشی سے چپکے سے اپنی باریک واردات ڈال دیتے ہیں, اور وہ بعد میں سمجھ آتی ہے بہت سارے لوگوں کو. جیسے اب دیکھیں ہندوستان ہے یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, یہ دنیا کے وہ تمام ممالک ہیں, انہیں مضبوط پاکستان نہیں سوٹ کرتا کبھی بھی. ہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ لیبیا, عراق یا شام بنے خانہ جنگی تو وہ ملک نے سوٹ کرتا ہے, ڈیوائیڈ رول کر کے اپنی مرضی سے کرتے. اب اسٹیبلشمنٹ کو جب تک یہ واردات سمجھ آئے پتہ نہیں اس وقت تک دیر ہی نہ ہو جائے. یہ تو طاقتور لوگ آپ کو پتہ ہے کچھ اپنی نوکری کے لیے کچھ $1 ملین کے لیے برسوں کی خانہ جنگی ملک اور فوج کو دونوں کو تباہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ منصوبہ عمران خان سمجھ گیا تھا, وہ نے بار بار سمجھاتا بھی رہا
کہ یہ واردات دیکھیں یہ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول. خارجہ پالیسی خان کی سب سے بہترین اسی وجہ سے تھی. اب یہ حیران ہو کہ وہاں بھارت میں دنیا معاشی ترقی کے اقدامات کر رہی ہے, ادھر انہوں نے کی واردات دیکھیں کہ ارشد شریف کی بیوی کے پیچھے پڑ جائیں. وہاں G20 میں بنگلہ دیش کو بحیثیت مہمان بلایا گیا. جنوبی امریکہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جن کا بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں, وہ بھی مہمان موجود تھے. پاکستان موجود ہی نہیں. اب اس خطے میں پاکستان بھی نہیں تھا, ہندوستان چائنا اور روس بھی نہیں تھے. یہاں ہندوستان کی لیڈرشپ دنیا کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ارشد شریف کی گرفتاری کے پیچھے. ان کے جج چھٹیوں پہ بھاگ جاتے ہیں, یہ صحافیوں کو اغوا کرنے, عثمان ڈار کو اٹھانے, ججوں کی آڈیو ویڈیو بنانا, مطلب عمران خان کو کیسے فکس کرنا ہے, اسے اذیت کیسے دینی ہے, عوام پر دہشت کیسے کرنی ہے. یہ اتنے لوگ جہاں قید ہے. دیکھیں عثمان ڈار کی گرفتاری سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا. صداقت عباسی ہو, عثمان ڈار ہو, یہ اگر کل کو پریس کانفرنس کے طریقے کے ساتھ چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑی سی نفرت مزید بڑھ جائے گی. عوام جس طرح فیصلہ دے رہی ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوں گے وہاں وہاں پاکستان کی محبت, عوام کی محبت بیلٹ باکس میں کپتان کو تحفہ ملے گا. اور یہ دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے. آج اگر دنیا ہندوستان کو چین پر فوقیت دے رہی ہے اور یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوام انہیں یہاں جواب دے رہی ہے, فوقیت دے رہی ہے عمران خان کو, تو اسٹیبلشمنٹ کو NRO نہیں ملے گا اس طرح جب یہ غیر انسانی, غیر اخلاقی, ظالمانہ کارروائی کریں گے. اس میں کیا ہوگا؟ تحریک انصاف چھوڑنے والے پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑتے جائیں گے, مجبور ہیں. میں وہ پولیس کے بیانات دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. اسلام آباد پولیس اب ججز کو ڈرا دھمکا رہی ہے کہ جی باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہ جی ہم اپنے افسران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور وہ بھی عدالت کے مخالف. حالانکہ یہ عدالت کے نیچے آتے ہیں, مطلب عدالت ان سے اباب ہوتی ہے, لیکن یہ نظام اتنا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں 50 روپے کے سٹامپ پہ مجرم وزیر اعظم کی گاڑی حاضر ڈیوٹی افسر چلا کے بھاگا, شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی اسی دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اب ہائی کورٹ کی حالت دیکھیے, عدالتوں کی یہ حالت ہو چکی ہے, وہ پولیس افسران کو بلاتی ہے وہ نہیں آتے, صدر الیکشن کمیشن کو بلاتا ہے وہ نہیں آتا, سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ 21ویں گریڈ کا افسر الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دیتا, اور ایک شہید کی بیوہ کے وارنٹ گرفتاری نکال دیتے ہیں. جو پاکستان کا آئین اور توڑنے والے, قانون توڑنے والے لوگ ہیں, ان کے سڑکوں پہ بل بورڈ انہیں لگائے ہوئے. اور سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کا, عوام کے دلوں کی دھڑکن 36 دنوں سے قید تنہائی میں, جس کی ایک جھلک, ایک خطاب کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں رات بیٹھے رہتے تھے, اور وہی باتیں ہوتی تھی, وہی بار بار بھی لوگ اب وہی باتیں سننے کے لیے بےتاب ہیں. وہ کہتا تھا مدینہ کی ریاست بناؤں گا, پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی, الگ ہوگی, پاکستان کا مفاد ہوگا. تو دیکھیں الیکشن تو جہاں بھی ہوگا ووٹ تو اسی کو پڑیں گے, جو مسترد ہوں گے اس پہ بھی وہ قیدی نمبر 804 میرا پیار لکھ کے ڈال دیں گے. تو یہ انہیں سمجھنا ہوگا, ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے, انہیں عقل اور ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اللہ نہ کرے سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ انتظار نہ کریں اس بات کا. اب عمران خان ایک شخص نہیں ہے, 80% پاکستان ہے. 80% پاکستان کو مائنس کر کے 20% کو اب کیا کریں گے؟ آپ کی تو نوکری ہے, چلے جائیں گے آپ. اتنی بےحسی سے پاکستان نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اتنا ظلم تو دیکھیں ڈائن نہیں کرتی, وہ بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. تو خدا کے لیے دل و دماغ سے یہ لوگ فیصلے کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے جو صرف پاکستان, انہوں نے دیکھیں کس طرح کے لوگ لائے. میں ایک مثال سر دوں آپ کو, یہ پاکستان کو لوٹنے اور بھاگنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 2018 یہ 10 سال محترم نواز شریف صاحب کی بزرگ والدہ, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, شمیم اختر صاحبہ, وہ پنجاب اسمبلی کی رکن تھی. ساری زندگی انہوں نے شاید اسمبلی اندر سے دیکھی بھی نہیں, نہ کوئی اجلاس میں گئی, نہ انہیں پتا تھا کہ ہوتا کیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی بزرگ نانیاں دادی, ان کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا, سرکاری خزانے سے لیکن انہیں ملتا رہا. تو یہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے ملک جہاں اتنی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انہیں یہ موقع ہے کہ یہ عوام کی, دیکھیں عوام کی حمایت کے بغیر افریقہ کے ملک نہیں چل سکے, حالانکہ وہاں دنیا کی سب نعمتیں موجود ہیں. تو یہاں پر جب تک عوام کی حمایت نہیں ہوگی آپ طاقت اور فورس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جو مرضی کرتے نہیں, کتنے لوگوں کو ماریں گے, کتنے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ اس معاملے کو سمجھیں گے نہیں اور اس چیز سے بیک آف نہیں کریں گے, عمران خان NRO نہیں دے گا, اس کے ساتھ معاملات طے کرنے کے مزید اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ ان طریقوں پر غور و فکر کریں, اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ کیسے عمران خان کے ساتھ بات کرنی ہے, کوئی راستہ درمیانی نکال کے. یہ حالات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے انٹرنیشنل, یہ بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے, اپنا کرم کرے, اور ہمیں ان تاریکیوں اور مشکلات سے نکالے. یہ دیکھیں یہ ڈو اینڈ ڈائی والے مراحل ہیں, یہ مطلب کچھ عرصے میں یا تو بن جانا ہے یا پھر آپ کے سامنے ہی حالات ہیں. لیکن ہماری امید ہے, اچھا گمان ہے, مایوسی نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اپنا دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.